पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के चेयरमैन और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर फरकत आलमगीर से मिलने शादमान लाहौर में उनकी वालदा के घर पहुंचे। खुद बाहर आकर इस्तकबाल किया। डॉक्टर इब्ने डॉक्टर हैं, पढ़े तो बाहर, तालीम भी बाहर हासिल की, प्रैक्टिस भी बाहर की। पाकिस्तान कैसे आ गए? मेरी पाकिस्तान आने की मेजर वजह मेरे वालिदैन, मेरी फैमिली तो सारी बाहर है। मैं सिर्फ अपनी पहले वालिद थे, वो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे, जैसे आपने बताया किंग एडवर्ड में थे, प्रोफेसर आलमगीर साहब, और वो वेस्ट मेडिकल वार्ड के हेड थे, और उनके सारे आजकल शागिर्द अब न्यू हॉस्पिटल जनरल ज़ियाउल हक के फिजिशियन भी थे, उनके फिजिशियन थे पर्सनल। उन्होंने मुझे कहा था कि पाकिस्तान के साथ कि आपने ये हमेशा इधर आते जाते रहना है। फिर मेरे वालिद का जब इंतकाल हुआ तो मैंने उनसे वादा किया था कि जब तक मैं हूँ तो मेरी वालदा के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं फिर शुरू में तो मैं 2 हफ्ते इधर 2 हफ्ते उधर करता रहा। मुझे इंग्लैंड में जहाँ मैं काम करता था उन्होंने खुली छुट्टी दी हुई थी। कहाँ कहाँ तालीम हासिल की और कौन कौन से एजाज़ात मिले? मैंने जी स्कूलिंग सारी मुल्तान से शुरू की। मेरे वालिद वहाँ प्रोफेसर थे, लासाल हाई स्कूल। फिर यहाँ पर सेंट एंथनीज़ हाई स्कूल में एजुकेशन की लाहौर में। फिर HSN कॉलेज गया, वहाँ पर मैंने वहाँ का फिर मैं बेस्ट लिविंग कैडेट था, मुझे कर्नल आबिद हुसैन गोल्ड मेडल मिला वहाँ। फिर मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से मैंने मेडिसिन की। फिर थोड़ी ट्रेनिंग के लिए अमेरिका गया, लेकिन अमेरिका बहुत टाइम डिफरेंस था। जब मैं जागता था मेरे वालिदैन सो रहे होते थे, मुझे वो फिर पसंद नहीं आया, छोड़ के फिर मैं वापस आ गया। फिर यहाँ लाहौर में प्रोफेसर ज़ुबैर, डॉक्टर शहरियार, इनके साथ ट्रेनिंग की। और फिर मुझे प्रोफेसर जवाद साहब जो हैं कार्डियक सर्जन, उन्होंने मुझे वो कहते थे यहाँ क्या तुम बैठे हुए हो, कंसल्टॉइड बन गए हो, जाके बाहर की ट्रेनिंग करो। इंग्लैंड में आपने कौन कौन से जॉब की और किस तरह से आपको वहाँ एजाज़ मिला सबसे बड़ा? एक बहुत मशहूर हॉस्पिटल है रॉयल लंदन हॉस्पिटल और लंदन चेस्ट हॉस्पिटल। ये कार्डियक उस ज़माने में ये वो थे जहाँ पायनियर्स जिन्होंने शुरू किए थे सारे। मैंने उनके साथ ट्रेनिंग ली और उसके बाद मैं खुद कंसल्टेंट बना। नॉर्थ में कासल हिल हॉस्पिटल है ईस्ट यॉर्कशायर में, फिर मुझे उसका डायरेक्टर बना दिया गया। वहाँ मैंने फिर एक ये हार्ट अटैक की एंजियोप्लास्टी का पूरा सिस्टम शुरू किया। ये आप सबसे पहले थे? ये मैंने वहाँ अपने एरिया में मैंने शुरू करवाया था। अच्छा। लेकिन जो मेरी पहली थी पूरे यूरोप में, वो एक मैंने माइट्रल क्लिप किया था, जिसको कहते हैं कि हार्ट की सर्जरी के बगैर हम क्लिप लगा देते हैं, एक वाल्व लीक करता है। जिसमें मुसीबत ये होती थी कि वो जो लोग जिनके ऑपरेशन भी होते थे वो 50% ऑपरेशन में ही बेचारे फौत हो जाते थे, और फिर उसके बाद उसकी मोर्टेलिटी। फिर हमने ये सोचा कि एक नई चीज़ देखी कि हम एक क्लिप कर दें उस वाल्व को बग़ैर सर्जरी के। वो मैंने पहला यूरोप में किया था। फिर उसके बाद फिर मैंने पूरी दुनिया में लोगों को, ऑस्ट्रेलिया से लेके आयरलैंड, सारा यूरोप, फार ईस्ट, मिडल ईस्ट, सारा मैंने सिखाया काफ़ी लोगों को। चूँकि हम 1-2 लोग थे दुनिया में जो वो यूरोप में जो करते थे। तो उस पे फिर मुझे क्वीन की तरफ से मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एक ऑनर है, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी तो कार्डियोलॉजिस्ट पहला ही था जिसको मिला हुआ, और वो मिला। फिर मैं इधर आया, यहाँ मैंने पाकिस्तान में आके सारे पाकिस्तान में प्रोसीजर्स किए, लोगों को सिखाया। तो मुझे फिर यहाँ सितारे पाकिस्तान मिला था। और अभी रिसेंटली मुझे यूके में उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, जो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी यूके की, उन्होंने भी दिया था। आप जद्दा में पहले कार्डियक सेंटर के चेयरमैन भी रहे। उस ज़माने में शाही ख़ानदान से भी आपकी मुलाकातें हुई, वो कैसी रहीं? मेरी मुलाकात हुई वहाँ, रॉयल हाइनेस हैं बंदर कनावी जो हमारे चीफ एग्जेक्टिव भी थे, उन्होंने मुझे कहा कि आ जाएं, आकर आप चलाएं। मैंने कहा जी मेरा इंग्लैंड में जॉब है, मैं छोड़ूंगा। तो उन्होंने कहा आप 5 दिन इधर आ जाएं, 2 दिन उधर काम करें। और वालदा के लिए आपने क्या शर्त रखी? उनसे एक ही शर्त लगाई थी। मैंने कहा देखें मेरी माँ है, मैं उसको यहाँ लेके आऊँगा, वो मेरे साथ रहेंगी। मुझे घर चाहिए जिसके बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे हो, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। और मैंने कहा जी मेरी वालदा का कामा बना दें और उनका इलाज यहाँ फ्री होगा तो मैं आ जाऊँगा। मैंने उनको कहा था कि जी जब वो जाएंगी तो मेरे लिए वो उनके साथ हमें ज़रा सिक्योरिटी दें कि मैं अपनी माँ को खाना काबा में ले जाऊँ। उन्होंने वो फिर अरेंज कर दिया, खोल भी दिया खाना काबा, फिर हम अंदर भी गए। शाह अब्दुल्ला से मुलाकातें कैसी रहीं? कैसे बादशाह थे?
कैसे शख्स थे? जी, मेरा उनके ज़्यादा बेटा था जो प्रिंस मतब, उनसे होती थी, चूँकि वो नेशनल गार्ड के मिनिस्टर भी थे और एक्चुअली डिफैक्टो वही काम करते थे। और शाह साहब अब्दुल्ला से भी जो हमारी मुलाकात हुई जब उनकी वाइफ दाखिल हुई थी हाँ हमारे अंडर, जिनका फिर वाल्व का रिप्लेसमेंट मैंने अपनी एक टीम के साथ किया था। बरतानिया में तनख्वाह और मराहत कितनी थी? माहाना 10-15 हज़ार पाउंड मिलते थे। उसके अलावा प्राइवेट प्रैक्टिस होती थी जो मेरी बहुत काफ़ी ज़्यादा थी वहाँ, तो अबाउट $250,000 थी पर ईयर पाउंड्स में। वालदा से मिले। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी तबीयत है जी? आपको बताया था ना, आज बताया था ना, मेरी माँ जी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दुआएं हैं जिनकी वजह से। फैमिली से मिलने आए। आप भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर, तो कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू में जब बच्चे छोटे थे तो मुझे बैक सीट लेनी पड़ी कुछ अर्सा, और उसके बाद जब ये इन्होंने अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट कर ली, फिर मैंने अपनी स्टार्ट की और फिर मैंने रॉयल कॉलेज की मेंबरशिप की, जनरल प्रैक्टिस की। डॉक्टर साहब बताइए, बच्चे आपके क्या क्या कर रहे हैं, तो क्या क्या पढ़ा उन्होंने? मेरे 4 बच्चे हैं जी माशाल्लाह, और 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं। मेरी बेटी जो है वो शिकागो में अभी कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है। उससे छोटा बेटा वो जनरल प्रैक्टिस में है, जीपी है, वो भी डॉक्टर है, वो भी इंग्लैंड में है। तीसरा बेटा मेरा डॉक्टर है, लेकिन उसने डॉक्टरी छोड़ के अब बिज़नेस में चला गया और वो माशाल्लाह यूके में स्मार्ट सिटीज़ बना रहा है और बहुत कामयाब है। और सबसे छोटी बेटी मेरी राना, वो अभी मैनचेस्टर में कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग कर रही है और इंशाल्लाह अगले साल वो कंसल्टेंट बन जाएगी। शादी हुआ कितना अरसा हो गया आप लोगों की? हमारी शादी 20 जून 1980 को मेरे नाना के घर में हुई थी, खान अब्दुल कयूम खान। तो आप खान अब्दुल कयूम खान की नवासी हैं? जी जी जी, 2 ही बेटियां उनकी, तो मैं बड़ी बेटी की बेटी हूँ जी। मेरे ससुर और मेरे नाना की बहुत दोस्ती थी, उन्होंने ये रिश्ता किया था। डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी खूबी क्या है? ये लोगों की मदद बहुत करते हैं, कोई ना नहीं करते किसी को। आप बताएं कि इनकी खामी क्या है? ये लेट होने की आदत, एब्सोल्युटली भूल जाना क्या हो रहा है। कोई रिस्पॉन्स, सारा कोई घर जो खरीदना है वो मैंने जाके खरीदना है, अच्छा खरीद लिया फिर आके देख लेते हैं। ये कहेंगे मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन बिल्कुल कोई इनपुट नहीं। सारी जिम्मेदारियां आपने निभाई जी। पैसे तो आपको देते हैं ना? हाँ, पैसे का इनको कुछ पता नहीं, जो जेब में वही है। अच्छा जी, लेकिन वो उसके वो डबल एज स्वॉर्ड है, क्योंकि फिर मैं कोई चीज़ खरीदती नहीं कि मुझे पता होता खत्म हो जाएगी। लड़ाई किन बातों पर होती है आपसे? लड़ाई इनकी तरफ से होती है, मैं सब्र शुक्र से बर्दाश्त कर लेती हूँ। पाकिस्तान क्यों आए हैं वो कहते मेरी अम्मी आया उसके पास, मैं फिर कहती हूँ इससे बड़ा रीज़न तो नहीं हो सकता, तो फिर मेरे पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रहती। तो बस इनकी हर बुराई का बड़ा अच्छा रीज़न है। इनसे पूछे ना, इनका मिजाज अब तो ज़रा धीमा हो गया है, पहले। अच्छा, पहले बड़े सख्त मिजाज थे? बड़े। अच्छा, कॉलेज में पूछे ना, हर लड़ाई मार कुटाई में एक ये होते थे कि इनके बड़े भाई, पता भी नहीं होता था किस बात पर लड़ाई हो रही, बट दे वुड जॉइन इन। तो बाद में भी, शादी के बाद भी ऐसे ही रहे? आहिस्ता आहिस्ता सुधर गए। जब इनका रिश्ता आया तो जो केई में मेरी फ्रेंड थी, कहती तुम उनके तुम्हारे बेटे से हाँ हो गई है, सोच लो। बहुत लविंग है, केयरिंग है, और हमेशा से इज़ लाइक अ फादर फिगर। और जब मेरी अम्मी बीमार थी तो इंग्लैंड इनके पास गई थी, लास्ट कीमो उनकी उधर हुई थी, तो इन्होंने बड़ी खिदमत की थी, दोनों भाइयों ने मिलकर। जी, भाई तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान रखने वाले हैं और हेल्प मतलब हर तरह से। जो मेरे हस्बैंड का बाईपास हुआ था क्रॉमवेल में, तो मैं इनके पास जाके ठहरी थी, तो बहुत उन्होंने मुझे मतलब लुक आफ्टर किया था और सारा अरेंज किया था वहाँ से। पेमेंट तो हमने खुद ही की थी, लेकिन मतलब बाकी सारा कुछ वो किया था। और मेरा बेटा डॉक्टर है, उसकी भी बहुत हेल्प करते रहते हैं, वो भी वहाँ यूके में ही है। बचपन में ये था कि जब ये इसको मारता था ना, असद को, फिर मैं इसको मारती थी क्योंकि मेरी इससे बहुत दोस्ती है। बिल्कुल मेरे भाई हैं, और जितने भी अच्छे कोई भाई हो सकते हैं, और ये कि मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, फॉर दैट मैटर सारे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। मैंने FCPS की हुई है मेडिसिन में, तो मैं अब पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान हूँ, उससे पहले मैं सऊदी अरेबिया था, तो उधर भी हम इकट्ठे थे 2 साल के लिए।
تو الحمدللہ آلویز ہیلپ فل. مطلب بچپن میں تو یہ تھا کہ ہمارے آپس میں میچز ہوتے تھے, کرکٹ بھی کھیلتے تھے, کیرم پہ بھی کھیلتے تھے. عموماً میں جیت جاتا تھا, لیکن یہ کہ وی ہیڈ اے ویری گڈ ٹائم الحمدللہ, آلویز ہیلپ فل. چچا تو ہیں ہی ہمارے, لیکن میرے مینٹور بھی رہے ہیں بے تحاشا زندگی میں. ڈفرینٹ پوائنٹس پہ انہوں نے مجھے سمجھایا بھی, گائیڈ بھی کیا کہ کیسے مشکل میں چیلنجز ایکسیپٹ کرنا ہے, کیسے آگے نکلنا ہے, اور کیسے محنت کرنی ہے. والدین کے اپنے بہت زیادہ خیال کرنا مجھے اپنے دادا کا بھی یاد ہے, اور دادی کے بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. اور چچا کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بھی وہ کامیابیاں دی ہیں جو میرے دادا کو بھی انہوں نے دی. ڈاکٹر صاحب آپ کا جو نام ہے فرقت, اس کا کیا مطلب ہے, کیسے لکھا جاتا ہے, اور یہ کہاں سے آیا ہے؟ ابھی تک صرف ایک اور سنا ہے, اور اس کا فے ریک 2 نقطوں والا کاف اور دال فرقد ہے. اور اس کا میں نے اپنی والدہ سے ہی پوچھا تھا کہ جی کیا مطلب ہے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ سمندر کی تہ میں پایا جانے والا موتی. جو دل کا علاج ہے, ظاہر ہے بڑا آپ بھی سمجھا جاتا ہے کہ سب سے مشکل ہے, لیکن آپ کو سب سے بڑی مشکل کب پڑی, کس کا علاج کرتے ہوئے؟ ایک ہمارے سینئر تھے کنسلٹنٹ یو کے میں, پیٹر ملز کے نام سے. مجھے انہوں نے ایک بات بتایا تھا کہ جب آپ واپس جائیں پاکستان, یا وہاں بھی جب آپ کنسلٹنٹ لیول پہ بنیں, تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ پیشنٹ کون ہے, اس کی ڈیزگنیشن کیا ہے, علاج وہی کریں جو ایک مریض کا ہونا چاہیے. تو میں نے یہ اپنے ساتھ باندھ کے رکھا ہوا ہے. لیکن پھر بھی دیکھیں یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ میرا جو تھا, ایک ہماری جو کنگ کی وائف تھی, کنگ عبداللہ کی وائف, اس پہ بڑا پریشر تھا, ان کا ہارٹ کا ویلو خراب تھا اور ان کا چینج کرنا تھا. اور وہ سب سے زیادہ بات یہ کہ ان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے وہ مجھے کہہ رہے تھے ان کو بتائیں کچھ نہ, ان کو بتائیں کچھ نہ. تو میں نے پھر ان کو زبردستی سارا کچھ بتایا کہ جی یہ ہے, یہ رسکس ہیں, یہ مسئلے ہیں. اور اسی طرح میں نے پھر ہمارے پرائم منسٹر تھے یو کے کہ ان کے سسر کا کیا تھا, اس وقت پرائم منسٹر تھے وہ ڈیوڈ کیمرون. اچھا. ان کی بیگم تھیں, ان کے والد کا میں نے کیا اینجیوپلاسٹی, تو وہ بھی بڑا تھا. لیکن وہاں پر وہ صرف اکیلے وہ دونوں پرائم منسٹر, ان کی والدہ, اور ایک سیکرٹ سروس کا تھا بندہ جو آیا. لیکن پھر بھی ہم چونکہ پاکستانی ہیں, ہم بڑے سٹریس تھے کہ جی وہ پرائم منسٹر کا سسر ہے. اور کنگ چارلز کے والد ہیں پرنس فلپ, ان کو بھی دیکھا؟ میں نے ان کو دیکھا تھا ایک دفعہ جب وہ ان کو چیسٹ پین ہوئی تھی اور وہ لنڈن آئے تھے. ہمارے سینئر پروفیسر تھے مارٹن راسمن, ان کے ساتھ میں نے ان کو دیکھا تھا. اور آپ نے کن کن مشہور شخصیات کا علاج کیا؟ میں نے یہ جو مائٹرل کلپ کیا, یہ میں نے ہمارے ویتنام کے پرائم منسٹر ہیں ان کی والدہ کا کیا تھا. اور پوپ ہمارے ہیں جو اس وقت ریننگ پوپ تھے, ان کے سیکنڈ ان کمانڈ تھے, وہ آئرلینڈ میں آئے تھے, ان کا میں نے کیا تھا. صدر زرداری کو بھی تو آپ دیکھتے رہے؟ صدر جو تھے تارڑ صاحب, ان کا بھی یہی تھا مسئلہ, ان کو بھی میں نے کیا تھا یہی علاج اسی طرح کا, یہ جو کلپ کا. صدر زرداری صاحب کو بھی دیکھا ہے, وہ ماشاءاللہ بالکل صحت مند ہے اور کافی ہے. لیکن ذرا پیشنٹ کانفیڈینشیلٹی ایسی چیز ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے کہ کیا دیکھا ہے اور کیا نہیں. اپنے دوست نگران صوبائی وزیر ڈاکٹر جاوید اکرم سے ملنے ان کے رفاہی کلینک پہنچے, گلدستہ پیش کیا. ان کا ہارٹ کے شعبے میں پوری دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے, اور پہلے بھی آتے رہے, پہلے مہمان کے طور پہ پاکستان آتے رہے, لیکن پھر شکر الحمدللہ کہ جو برین ڈرین ہوا تھا وہ برین گین ہوا. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. ہمارے تقریباً اس وقت 30,000 کے قریب ٹاپ کے ڈاکٹرز دنیا کے مختلف ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضرورت ان کو آنے کی اپنے ملک میں ہے. یہاں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. جس قسم کی آبادی بڑھ رہی ہے, جس قسم کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں, تو یہ واپس آئے اور الحمدللہ اب یہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اور بہت زبردست کام کر رہے ہیں. بہت اچھی کارڈیالوجی کے
پوری اسپیشلٹی کو اپ لفٹ کرنے میں کام کر رہے ہیں، اور ان کو ہم نے ایکنالج بھی کیا جب یہ آئے یہاں۔ اس جگہ پہ میری بہت یادیں ہیں، میری بہنوں کی، بھائیوں کی بہت یادیں ہیں۔ یہیں ہم پیدا ہوئے، یہیں بڑے ہوئے، یہیں سے ہی ان سینوں میں ہم کھیلتے رہے۔ تو جب یہ ہم چاہتے تھے یہی کہ ادھر کچھ نہ کچھ فلاحی کام کیا جائے، تو الرافع بن گئی، اللہ کا نام ہے، اور یہ اللہ کے نام پہ وقف ہو گئی جگہ۔ پھر ہم نے اس کو چلانا تھا، ہمیں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے جو آگے ونگ ہیں صحت کے، انہوں نے کانٹیکٹ کیا کہ یہ ہمیں دے دیں۔ میں نے کہا جی آج تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس پہ چلاؤں بھی، وقت بھی دوں ایز اے ڈاکٹر، کیونکہ صحت ہے، صحت ظاہر ہے ہم سب مل کے، فرقت بھی کام کرتا ہے، تو سارے ہم وقت کا بھی صدقہ دیں، وقت کی بھی زکوٰۃ دیں اللہ کو، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ وقت دینا زیادہ مشکل ہے کسی ڈاکٹر کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں ہماری صرف کنسلٹیشن کافی نہیں ہے، اور یہ ٹیرشری کیئر کلینک ہے، یہاں ہم ویسے واک ان پیشنٹ نہیں دیکھتے، ریفرڈ پیشنٹ دیکھتے ہیں۔ ہماری چھوٹے ڈاکٹرز ہیں، وہ ان کو تنخواہ دیتے ہیں، ہم چھوٹے سٹاف کو دیتے ہیں۔ کنسلٹنٹس جو 100 کے قریب کنسلٹنٹس ہیں مختلف شعبوں کے، ٹاپ کے ڈاکٹر، وہ 1 روپیہ بھی نہیں لیتے الحمدللہ۔ الرافع ٹرسٹ ہسپتال کے مختلف حصوں کا دورہ کیا، فارمیسی میں آئے، جدید ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ مشینیں رکھی گئی ہیں۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پہنچے، ایمرجنسی وارڈ کا دورہ کیا، مریضوں سے خیریت دریافت کی اور ڈیوٹی ڈاکٹرز کو ہدایات دیں۔ کارڈیالوجی ایمرجنسی وارڈ کی تعمیر نو کا جائزہ لیا۔ اپنے دفتر میں آئے۔ پاکستان میں کیا اندازہ ہے کتنے دل کے مریض ہوں گے، اور بالخصوص صوبہ پنجاب میں کتنے؟ ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس بالکل نہیں ہیں جو صحیح ہوں، اندازاً بات آپ نے جیسا پوچھی ہے، تو ہمارے سال میں اباؤٹ 2 لاکھ مریض ایسے ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے۔ یہ پنجاب کی بات کر رہا ہوں۔ جو دل کے مریض ہیں وہ تو دیکھیں ہر میرے خیال میں ابو دا ایج آف 45 ہر 15 یا 20 میں سے آدمی میں سے 1 یا 2 کو دل کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب آپ نے ادھر PIC میں ہی دیکھ لیں، ہر روز، یہ ایک ہسپتال کی بات کر رہا ہوں، ہر روز 700 سے 800 مریض آتا ہے ایمرجنسی میں، اور 2 سے 2,500 ہمارے آؤٹ پیشنٹس میں آتا ہے ہر روز۔ یہ اگر وہاں ہو جائے انگلینڈ میں تو ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جائے۔ اس انسٹیٹیوٹ میں روزانہ کتنے لوگوں کو سٹنٹ پڑتے ہیں اور کتنے آپریشن ہوتے ہیں؟ روزانہ کے حساب سے اینی ویئر کلوز ٹو 100 مریضوں کو، 100 سے 140 ہمارے ڈیلی ہے جو اینجیوپلاسٹی، اینجیوگرافی ہو رہی ہے۔ باقی جو سرجری ہے، چونکہ آج کل ہمارے تھیٹرز نئے بن رہے ہیں، صرف 4 چل رہے ہیں، ہر تھیٹر میں ہم 2 کرتے ہیں، لیکن جب پہلے 9 پورے کام کر رہے تھے تو ہمارے 18 سے 20 کیسز روزانہ ہوتے۔ زیادہ تر مریض جو ہے ان کا علاج مفت ہوتا ہے یا زیادہ تر لوگ پیمنٹ کرتے ہیں؟ 90% جو ہیں مفت ہوتے ہیں پیشنٹ۔ جو خرچہ ہے وہ اباؤٹ 2-3 لاکھ روپے منیمم ہوتا ہے ایک پروسیجر کا، تو سارا گورنمنٹ بیئر کرتی ہے۔ ہمیں ریفنڈنگ ہے جو ہم خود جنریٹ کرتے ہیں، یہ جو صحت کارڈ آیا تھا اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی فنڈنگ ملتی ہے، یہ ملا کے ہوتا ہے۔ پرائیویٹ ڈونر بھی کرتے ہیں یہاں پہ؟ ایز این ایکوپمنٹ ہمارے پاس ڈونیشن کم آتی ہے، لیکن ایز اے بلڈنگ انفراسٹرکچر بنانے میں ہمارے ڈونرز کافی ہیں۔ گھر واپس پہنچے، چکن قورمہ، چپلی کباب، بریانی اور گاجر کے حلوے سے تواضع کی گئی۔ کھانے کی ٹیبل پر بھائی ڈاکٹر محمد احمد بھی آ گئے۔ ڈاکٹر فرقت صاحب کے بارے میں بتائیں، کیسے بھائی ہیں، کیسے ڈاکٹر ہیں؟ دیکھیں جی، ڈاکٹر تو الحمدللہ انٹرنیشنلی پتہ ہے ماشاءاللہ کیسے ہیں، اور بھائی جو ہیں
ان کے موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بٹ ویری لونگ بردر, ویری کیئرنگ, اور آلویز دیئر ٹو ہیلپ. کبھی آپ کو مارا ہو, پیٹا ہو؟ مجھے تو نہیں مارا, لیکن مجھے مارنے والوں کو بڑا مارا ہو. اگر کبھی کوئی ہوئی بات تو پھر پتہ لگتا تھا جی کہ اگلوں کو پڑ گئی ہیں, تو پھر پتہ لگتا تھا کہ بھائی صاحب جا کے کام دکھائیں گے. والدہ کو دوپہر کا کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے کھلایا. دعائیں لے کر گھر سے روانہ ہوئے. ڈاکٹر صاحب, آپ کے والد بھی مشہور فزیشین تھے, آپ ایچسن میں پڑھے, ماشاءاللہ بڑی جوانی بڑی بھرپور گزری ہوگی, تو افیئر وغیرہ تو آپ کے چلے ہوں گے اس زمانے میں. ایسا کوئی اللہ کا فضل ہے. میری جو آپ نے جو ملے ہیں میری وائف سے, ہم میرے اور میرے والد ان کے نیبر تھے ایک دوسرے کے, اور دونوں مائیں ایکسپیکٹ کر رہی تھیں کہ میری بیگم میرے سے 6 مہینے چھوٹی ہیں, تو انہوں نے کہا اگر ہمارے ایک بیٹی اور بیٹا ہوا تو ان کی شادی ہوگی. میری ماں نے مجھے کہا, یہ اس وقت اب دونوں نے ماؤں نے کیا. اور میری ماں جب میں میڈیسن کی تو انہوں نے مجھے ایک ٹکٹ پکڑایا ہاتھ میں. میں نے کبھی ماں کو اپنی نہ نہیں کیا. انہوں نے ٹکٹ پکڑایا کہ یہ تمہاری ادھر شادی ہونی ہے, جا کے ملاؤ. اور میں آیا, ملا, اور وہیں شادی ہوئی جہاں انہوں نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سوچا تھا. تو اس کے بعد سے میں نے کبھی اور کہیں کوئی ایسا نہیں. اچھا, لیکن نسوانی حسن تو پسند ہوگا نا, اس میں کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ ہونٹ, گال, آنکھیں, کون سی چیز آپ کو کشش محسوس ہوتی ہے؟ ایز اے ہول جی بالکل ہے, ہر ایک تو نیچرل ہے چیز, تو شکل جیسی بھی ہو, لیکن کیریکٹر اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور باقی میں بڑا لکی ہوں کہ مجھے ایک اچھی بیوی ملی ہیں, اور وہ بہت دھیان رکھتی ہیں اور سیکریفائس کرتی ہیں میری خاطر. بیوی سے ڈرتے ہیں آپ؟ کون نہیں ڈرتا, یہ پتہ ہے کون نہیں ڈرتا, ہر شریف آدمی ڈرتا ہے. لیکن آپ زیادہ ڈرتے ہیں. میں کہنا مان لیتا ہوں آسانی سے, لیکن جہاں میری والدہ کی بات ہو کہ میں نے ادھر آنا ہے, وہ اس کے علاوہ ہر کہنا میں مان لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, زندگی میں خوش سب سے زیادہ کب ہوئے؟ جس دن میں نے رائل کالج کی وہ ڈگری لی MRCP, اس دن میں بہت, میرے زندگی کا سب سے بڑا ایک تھا اچیومنٹ کہ یہ میں نے بالکل کوئی سفارش کوئی کچھ نہیں, تو میں آئی واز ویری ہیپی. اور دوسرا مجھے جب کوئین نے آنر کیا, خود مجھے میڈل دیا, اور آئی واز ویری ہیپی کہ میں پہلا پاکستانی کارڈیولوجسٹ ہوں جس کو یہ ملی. اور ڈاکٹر صاحب, سب سے زیادہ دکھ اور غم کا لمحہ کون سا تھا؟ وہ دیکھیں, وہ میرے والد کے جس دن گئے تھے تو وہ میرے لیے میں بہت کلوز تھا ان کے, چونکہ میں نے ان کا بڑا, ان کے گھر پہ ان کو یہ تھا کہ مجھے ہاسپٹل نہ لے جایا جائے, تو میں نے اپنے گھر میں ہی, جس کمرے میں آج کل میری والدہ ہیں, وہاں میں نے پورا ICU بنایا ہوا تھا. تو میں وہ ان کے اس کا مجھے بہت بڑا افیکٹ ہوا تھا. پاکستان میں اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو وہ کیا کریں؟ جب بھی چیسٹ پین ہو, اگر آپ کے پاس ایسپرین کی گولی ہے وہ تو فوراً چبا لیں, اور اس کے بعد نزدیکی ہاسپٹل جا کر آپ کو اپنا وہ کرنا چاہیے. شوگر کے مریضوں کو تو درد بھی نہیں محسوس ہوتی. بھی نہیں ہوتی, تو سانس چڑھنا, کھانے کے بعد اگر چلنے سے دباؤ محسوس ہو, پسینہ آنا بہت زیادہ, یہ سب چیزوں کی ہونی چاہیے. اور ایک کم سے کم ECG ضرور کرانی چاہیے, کیونکہ اگر میجر ہارٹ اٹیک ہو تو اس کا بہت اچھا علاج اب پاکستان میں موجود ہے, جو ہر ہاسپٹل میں ہم نے کر دیا ہے, جس کو پرائمری اینجیوپلاسٹی کہتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ایسپرین کی 2 گولیاں ضرور چبا لیں اور یا کھا لیں, اور اس کے بعد نزدیکی میڈیکل فیسلٹی میں ضرور پہنچیں. رخسانہ فاؤنڈیشن آئے, یہاں پر مستحق بچوں کو مفت تعلیم, ٹریننگ اور یونیفارم دیے جاتے ہیں. چیف آپریٹنگ آفیسر سجاد منظور نے استقبال کیا. کمپیوٹر لیب میں آئے, بچوں کو ٹائپنگ سکھائی جاتی ہے. بچوں نے خود روبوٹ بنائے ہیں, روبوٹ چلا کر دکھائے گئے.
جدید کلاس روم میں سمارٹ وائٹ بورڈز پر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے. تصویر بنوائی. اپنے دوست اور ویڈنگ ہال کے مالک جنید ضیاء سے ملنے ان کے ویڈنگ ہال پہنچے. آپ دونوں بچپن کے دوست ہیں، اسکول میں اکٹھے رہے، ساری زندگی اکٹھی گزری، ان کے بارے میں ذرا اصلی باتیں بتائیں نا. دیکھیں جی، یہ شروع سے بہت انٹیلیجنٹ تھا، لیکن انٹیلیجنٹ ڈفرینٹ ڈائریکشن میں. مارک ٹائم میں نمبر 1 تھا. اچھا. ساری ہماری حفاظت کرتا تھا، ایون پروفیسرز ڈرتے تھے. اور مجھے آج تک اس کی سائنس، ہم پڑھتے تھے فزکس، وہ کہتے تھے فرقت عالمگیر ڈور از لاک فرام ان سائڈ ناٹ فرام آؤٹ سائڈ. سب سے آخر جب کلاس چل پڑتی فرقت صاحب آ رہے ہوتے. اور آج مجھے فخر ہے کہ ہی از دی لیڈنگ کارڈیالوجسٹ. جنید ضیاء نے اپنے آباء و اجداد کی پرانی تصاویر دکھائیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے امریکہ کا ہیلتھ سسٹم دیکھا، برطانیہ اور خلیجی ممالک میں بھی کام کیا، اب پاکستان میں بھی آپ کام کر رہے ہیں. کیا فرق ہے ہمارے ہیلتھ سسٹم میں اور باہر کے ہیلتھ سسٹم؟ کیوں ہم ہیلتھ میں، صحت کے شعبے میں پیچھے ہیں؟ دیکھیں، یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا ہے. امریکہ اور انگلینڈ کے ساتھ ہمیں ابھی کمپیریزن کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہاں پر ایک انفراسٹرکچر ہیلتھ کا بڑا اچھا بنا ہوا ہے. ہمارے میں انفراسٹرکچر پہ کوئی ایک پورا کنسنٹریشن نہیں ہوئی. ہم فائر فائٹنگ کرتے ہیں، اگر کوئی ڈینگی ہو گیا تو اس کا علاج کر دیں، اگر ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں ان کا علاج کر دیں. ہم پریونشن پہ نہیں ہیں. دوسرا، وہ سسٹم لوکلی رن کرتے ہیں، ہاسپٹلز رن کرتے ہیں، ہیلتھ اتھارٹیز. یہاں سب کچھ ایک سینٹر سے کنٹرول کیا جاتا ہے، سیکریٹریٹ بن گیا ہے، وہ سب کو کنٹرول کرتا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ ہماری ایجوکیشن نہیں ہے، ہم اپنا ہیلتھ کی ڈیمانڈ نہیں کرتے صحیح. کہ ہم ابھی بھی ایسی چیزیں، ہارٹ کا میری ریلیونٹ ہے کہ ایسے اسٹینٹ ہم یوز کر رہے ہیں جو 13 سال پرانے ہیں، کہ جی یہی بس سستے ہیں تو ہم یوز کریں. لیکن دیکھیں، اس میں مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ جو ہماری کرنٹ گورنمنٹ ہے، جو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے، جب یہ انہوں نے ٹیک اوور کیا تو میں نے ان کے سامنے یہ رکھی بات، جو میں پہلے بھی گورنمنٹس کے سامنے بہت کر چکا ہوں، کسی نے دھیان نہیں دیا، کہ جی ہارٹ اٹیک کا جو ہے بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے وہ اینجیوپلاسٹی ہے. اس سے لوگوں کی جان بچتی ہے. محسن نقوی صاحب نے جس دن ٹیک اوور کیا، اور ان کے ایک بڑے اچھے میرے دوست ہیں بلال کامیانہ صاحب، انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کرایا. انہوں نے ودن 1 ہفتے ٹیک اوور کرنے کے بعد یہ میری بات مان کے شروع کرا دی. پورے پنجاب میں اب ہارٹ اٹیک جب بھی کسی کو ہو تو اس کی اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے. یہ محسن نقوی صاحب نے، ہیلتھ منسٹر جو ہمارے ہیں، انہوں نے مل کے یہ کام کرایا. پہلے صرف اس کو دوائیاں دی جاتی تھے، ٹیکے لگائے جاتے تھے، جو ہم نے 20 سال پہلے پوری دنیا میں چھوڑ دیے. جو آپ نے بات کی کہ کیا فرق ہے، وہاں ہم نے 20 سال پہلے کر دیا تھا. یہاں ہم وہی ٹیکے لگا رہے تھے جو وہ بھی اگر اویلیبل ہیں تو سوائے ایک ہسپتال کے اب جو کر رہے تھے، اور کہیں پنجاب میں نہیں. ڈاکٹر صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے جو ہارٹ کے سرجن ہیں یا کارڈیالوجسٹ ہیں جو برطانیہ سے پڑھ کے آئے ہیں، ان کا علاج بڑا کنزرویٹو ہوتا ہے، اور جو امریکہ سے پڑھ کے آتے ہیں، ٹرین ہو کے آتے ہیں، وہ بڑا پروگریسو علاج کرتے ہیں. کیا واقعی دونوں قسم کی ٹریٹمنٹ میں فرق ہے؟ بالکل نہیں. دیکھیں، دونوں بڑے اچھے فزیشنز ہوتے ہیں، اور ہماری ٹریننگ، میری یو کے کی ٹریننگ ہے، ہماری ٹریننگ ایک بڑی اسٹرکچرڈ ہوتی ہے. اس کے بعد ہم گورنمنٹ کا جاب کرتے ہیں، ہماری سیلریڈ پوسٹ ہوتی ہیں. امریکہ میں بزنس فوکسڈ ہوتے ہیں. جو چیز آپ کو ایک سینٹر میں ملے گی یو کے میں، وہ 10 سینٹر امریکہ کے کر رہے ہوں گے. لیکن علاج کے معاملے میں
ایکچولی UK بہت آگے ہے، چونکہ ہم لوگوں کو پہلے پرمیشن مل جاتی ہے، امریکہ میں FDA بعد میں پرمیشن دیتی ہے. تو میں بالکل اس سے ایگری نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ کنزرویٹیو ڈیفینیٹلی ہیں، لیکن اتنے نہیں کہ اس میں کوئی میجر فرق ہو. ڈاکٹر صاحب ایسا کیا جائے کہ پاکستان میں جو دل کا مرض ہے یہ کم ہو جائے؟ دیکھیں اس میں ہمیں اپنا پریونٹیو کارڈیولوجی جو ہمارے لوگوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ آپ کو ایجوکیشن دی جائے، جس میں آپ کا جو شعبہ ہے میڈیا کا، اس کا بڑا رول ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں صحت مند کھانا کیا ہے، کھانے کے بعد چلنا نہیں چاہیے. کھانے کے بعد چلنا نہیں چاہیے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد چلنا چاہیے. نہیں، بالکل نہیں. کھانے سے خالی پیٹ چلنا چاہیے، چونکہ آپ کے دل پہ زیادہ زور پڑتا ہے جب آپ کھانے کے بعد چلتے ہیں. تو ہم تو یہ بڑا اسٹرکٹلی کہتے ہیں کہ خالی پیٹ واک کرنی چاہیے. وہ ایک اور چیز ہے جو ہمارے پرانے خیالات تھے کہ جی کھانا کھائیں تو ہضم ہو جائے گا، وہ بالکل ہارٹ کے پیشنٹس کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. ایجوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. کھانا کتنا کھانا چاہیے، پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے، پانی کتنا پینا چاہیے. کتنا پینا چاہیے پانی؟ ہمارے چونکہ گرمی بڑی ہے یہاں پر، جب گرم موسم ہوتا ہے تو آپ کا آن این ایوریج منیمم 2 لیٹرز ڈیلی تو ہونا چاہیے نا انٹیک. آپ کے گردوں کے لیے بھی اچھا ہے، بلڈ پریشر کے لیے بھی اچھا ہے، ہارٹ کے لیے بھی اچھا ہے. لیکن ہمارے کچھ بلڈ ٹیسٹ بھی ہمارا 40 کے بعد ہر ایک کپ فاسٹنگ لپڈ پروفائل ہونا چاہیے، شوگر کا پتہ ہونا چاہیے. ہمیں کچھ ان چیزوں پہ بھی دھیان دینا ہے. کیا یہ درست ہے کہ پاکستان کی ادویات کا جو معیار ہے وہ بیرون ملک سے بہت کم ہے، اور یہاں جو سٹنٹ ڈالے جاتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتے؟ ہمیں کہنا پڑے گا ہاں یہ ہے فرق. اس میں سب کا ہی سارے کا قصور ہے، جو ہمارے ڈاکٹرز کا بھی ہے، ہماری گورنمنٹ کا بھی تھوڑا سا ہے. ہم خود ہی ان کو لائسنس دیتے ہیں، پھر وہ کمپنیز ہمیں سستا بیچ دیتی ہیں. ہم سستے کے بیسس پہ پرانی چیزیں یوز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے پرائیویٹ پریکٹس بھی کی، سرکاری پریکٹس بھی کی، تو ہمارے ہاں یہ کیوں تاثر ہے کہ ڈاکٹرز پرائیویٹ پریکٹس کے لیے سرکاری کام پر توجہ نہیں دیتے؟ کیونکہ پرائیویٹ پریکٹس میں پیسے زیادہ ہیں، سرکار سے پیسے اتنے نہیں ہیں. تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اس رجحان کو؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے، اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اگر ہم اپنے ڈاکٹرز کو اجازت دیں کہ صبح وہ جب گورنمنٹ میں کام کرتے ہیں ان کو حصہ دیں اس چیز میں، جو ہماری پرائیویٹ پارٹنرشپس ہوتی ہیں ان کو حصہ دیں، تو کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو باہر جا کے پھر کام کرنا چاہے گا شام کو. یا ان کو اگر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں تو ایسا نظام ہے نا؟ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہے، لیکن ڈاکٹرز کو شاید شیئر اتنا نہیں مل رہا. اس لیے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں یہ ایک بہت میجر پرابلم ہے کہ لوگ 2-2 3-3 دن کام کرتے ہیں اور باقی باہر جا کے کرتے ہیں. لیکن اس کو ایسا ایسا ہم ان کو انسینٹیوائز کر کے، اس گورنمنٹ کی انکریجمنٹ سے ہم انسینٹیوائز کر کے ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں اور زیادہ کام انسٹیٹیوٹ میں کریں. تو ایسا اگر ہم پروگرامز شروع کر دیں تو ڈاکٹرز آئی ایم شیور دے ول ایگری. ڈاکٹر صاحب جو آپ کا کام بڑا مشکل ہے، پیچیدہ ہے، تو جو آپ نے فرصت کے لمحات ہیں، موسیقی سنتے ہیں کہ ڈانس دیکھتے ہیں، کیا شوق ہیں آپ کے؟ موسیقی تو دیکھیں ہیلتھ کی ایک بڑی امپورٹنٹ پارٹ ہے یہ کہ آپ اپنا ایک اچھی، تو مجھے ڈیفینیٹلی شوق ہے، اور میں اپنا غزلیں اور کوئی اچھی قوالیاں وغیرہ میں سنتا ہوں. رقص نہیں دیکھتے؟ مجھے پتہ ہی نہیں رقص ہوتا کیا ہے. ڈانس اچھا وہ بھی نہیں مجھے پتہ کیا ہوتا ہے. نہیں روز شام کے وقت مریضوں کی اینجیوپلاسٹی کرتے ہیں.